वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। के बाद इनकी कब्र खुली तो हालत ये थी, उनका कफन भी मैला नहीं हुआ था और विसाल से पहले उन्होंने जो खत बनाया था वो खत भी जैसा कि वैसा ही था। किसी ने उंगली लगाई तो उंगली लगाने पे जैसे जिंदों का खून हट जाता है फिर वापस लौट आता है, उसी तरीके से हुआ। ये वो बुजुर्ग हैं, वो दलाइलुल खैरात के मुकद्दमे में फरमाते हैं कि एक छोटी सी बच्ची की वजह से मैंने ये किताब लिखी और उस बच्ची की उम्र बमुश्किल तमाम 5-6 साल रही होगी। एक छोटी सी बच्ची जो है वो मुहर्रिक बनी, यानी सबब बनी कि मैं दलाइलुल खैरात लिखूं। और उनसे पूछा गया एक 5-6 साल की बच्ची कैसे जरिया बन गई, कैसे सबब बन गई? तो कहा कि हम सफर में थे, हालदे को बच्चों को सुनाने का, अच्छे वाकयात सुनाने का सिला, अच्छे वाकयात बताने का जो है वो इनाम और अच्छे वाकयात बताने के असरात क्या है। आज हमारे बच्चे ना रसूलुल्लाह को जानते हैं, ना सहाबा को जानते हैं, ना अहले बैत को जानते हैं, ना गौस ख्वाजा को जानते हैं, ना पीर वलियों को जानते हैं, किसी को नहीं जानते। आजकल उनके लिए सब कुछ मोबाइल हो गया है, मोबाइल मोबाइल मोबाइल। हमने बस अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा करके समझा कि हमने माँ बाप बनने की जिम्मेदारी पूरी कर दी। मैं ये भी नहीं कहता कि बच्चों को मोबाइल बिल्कुल ना दो, लेकिन एक महदूद लम्हे के लिए दो, बच्चों को उसके नशे में डूबने मत दो। मेरी बहनों, तो अर्ज ये कर रहा था कि हज़रत सैयद सुलेमान जज़ोली फरमाते हैं कि हम लोग सफर में थे, असर की नमाज का वक्त बिल्कुल तंग हो चुका था, मकरू वक्त आने वाला था, नमाज के लिए बेचैन थे कि कहीं पानी का इंतजाम हो जाए। पानी नहीं मिल रहा था, एक कुआं नजर आया और कुएं के अंदर पानी नीचे की तरफ था, लेकिन हमारे पास सफर में होने की वजह से डोल वगैरह कुछ भी नहीं था। ऐसी हालत के अंदर हमने सोचा अब क्या करेंगे, न डोल है न कोई सामान है जिससे पानी निकालें। उतने में छोटी सी नन्ही सी बच्ची, 5 साल की बच्ची आई और उसने पूछा, चचा जान आप परेशान लगते हैं चेहरे से, चचा जान आप चेहरे से परेशान लगते हैं। हमने कहा बच्ची हाँ हम परेशान जरूर हैं, लेकिन परेशानी इतनी है असर का वक्त कहीं मकरू ना आ जाए, चला ना जाए असर का टाइम और हमारे पास पानी निकालने के लिए कोई सामान नहीं है। बच्ची ने कहा मेरे पास भी कोई सामान नहीं है, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। और बच्ची ने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ा और पढ़ने के बाद कुएं में थूक दिया। जैसे ही बच्ची ने कुएं में थूका तो जो नीचे का पानी था वो ऊपर आ गया। जब पानी ऊपर आ गया हमने जल्दी से आसानी के साथ वुजू किया, जो बर्तन हमारे पास थे उनसे हमने पानी निकाला, इसलिए कि नीचे की तरफ तो हम बर्तन डाल नहीं सकते थे, लेकिन जो बर्तन हमारे पास सारा सामान थे उससे पानी निकाला, वुजू किया। बच्ची से कहा कि बेटी तुमने यहाँ से जाना नहीं, कुछ रुकना, नमाज असर अदा की। कहा बेटी तुम तो बड़ी वलिया हो, तुम तो बड़ी पारसा हो, तुमने क्या थूक दिया, तुम्हारे थूक की बरकत से नीचे का पानी ऊपर आ गया। लड़की ने मुस्कुरा के कहा चचा जान कोई वलिया कोई पारसाई की बात नहीं, बस बात इतनी है जब मैं सोने लगती हूँ तो मेरी अम्मी मुझे रसूलुल्लाह के वाकयात सुनाती है, तो मेरी मम्मी ने मुझे यह भी बताया कि रसूलुल्लाह जब सूखे कुएं में अपना लुआब डाल देते थे तो सूखे कुएं पानी से लबालब भर जाते थे, खारी कुएं में पानी लुआब डाल देते थे तो खारी कुएं मीठे हो जाते थे। चचा जान मैंने सोचा कि आपकी ये मुश्किल है, तो चूंकि हम लोग तो नबी वली नहीं है तो मैंने सोचा चलो जो नबी के लुआब से सूखे कुएं में पानी आ जाता था उसी नबी पर दुरूद पढ़ दूं। और मैंने अपने आका पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ा और सोचा जिसके लुआब से पानी आ जाता है उसके नाम की बरकत से भी आ जाएगा इंशाअल्लाह। और मैंने दुरूद पढ़ के जिस मुंह से दुरूद पढ़ा था उसी का लुआब कुएं में डाल दिया, जिसका नतीजा आपने देखा। फरमाते उस लड़के के इस वाक़े ने मुझे इतना मुतासिर किया कि मैंने सोचा कि अब मैं दुरूद पे जरूर किताब लिखूंगा। और उस एक नन्ही सी बच्ची के एक दुरूद की वजह से, तवज्जो चाहता हूं, उस नन्ही सी बच्ची के एक दुरूद की वजह से पूरी दुनिया दलाइलुल खैरात की पाबंद होती नजर आ रही है। पूरी दुनिया में दलाइलुल खैरात शरीफ पढ़ी जा रही है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजो, एक नन्ही सी बच्ची को वाकयात सुनाना, पूरी दुनिया के अंदर पूरी दुनिया के हाथों में दलाइलुल खैरात जैसी किताब आ रही है। आप अंदाजा तो फरमाएं। इसलिए खुदा के लिए अपने बच्चों को ये वाकयात सुनाओ। उसके बाद एक अहम बात, अपने बच्चों को बुरी सोहबत से बचाओ, गलत सोहबत में बैठने न दो। और याद रखना अभी तो बच्चा है, अभी तो बेटी है, अभी तो बच्ची है, अभी तो बच्चा है, अभी तो बच्ची है, अभी तो बच्चा है। याद रखिए बचपने ही में तरबियत की जाती है, जवान होने के बाद तरबियत नहीं की जाती, बड़ा होने के बाद तरबियत नहीं की जाती। जब तक
تک کہ پودا ہوتا ہے اس کو چاہے دائیں جھکا لو چاہے بائیں جھکا لو یا اس کو لکڑی لگا کر کے سیدھا کھڑا کر دو، لیکن ایک مرتبہ جب وہ ننھا سا پودا تناور درخت بن جاتا ہے اور اپنے اعتبار سے کدھر بھی جھک جاتا ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس تناور درخت کا رخ بدل نہیں سکتی۔ رخ بدلنے کا وقت ننھے سے پودے کے ٹائم ہوتا ہے جب اس کی ڈنٹھلیں نرم ہوتی ہے، جب اس کی ڈنٹھلیں نرم ہوتی ہے اس کو جھکایا بھی جا سکتا ہے، سیدھا کھڑا بھی کیا جا سکتا ہے بلا تمثیل۔ بچوں کی تربیت کا عمر 10 اور 12 سال کے بعد شروع نہیں ہوتا، بچوں اور بچیوں کی ذہن سازی کا وقت جو ہے وہ 10-12 سال کے بعد شروع نہیں ہوتا، بلکہ بچپنے میں اپنی گود ہی سے اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ بلکہ خاص بات یہ بھی کہہ دوں، اپنے بچوں کو دودھ پینے کے ایام میں یعنی پیدا ہونے سے لے کر 2 سال تک کی جو عمر ہے ان ایام میں گائے بھینس کا دودھ نہ پلاؤ، اپنے بچوں کو جانور کا دودھ نہ پلاؤ بلا وجہ۔ اگر اللہ نے سینے میں ان کی غذا رکھی ہے تو ماں پورا 2 سال کوشش کرے اپنے بچے کو دودھ پلائے، اس لیے کہ دودھ پلانے کی بھی اپنی ایک فضیلت ہے۔ سائنس تو یہ کہتی ہے جو عورتیں مکمل دودھ پلاتی اپنے بچوں کو وہ سینے کے کینسر سے محفوظ رہتی ہے۔ آج عورتیں سینے کے کینسر میں مبتلا ہیں اور وجہ اس کی ایک یہ بھی ہے، بہت ساری وجوہات میں سے دودھ نہیں پلا رہی ہے، کیونکہ دودھ پلائے گی تو اس بچے کو بازار میں بھی ساتھ لے جانا پڑے گا، شادیوں میں بھی ساتھ لے جانا پڑے گا، اور یہاں بھی آج تو کل عورتیں ماں بننے کی شوقین تھی اور آج عورتیں ماں بننے کے بعد بھی سوچتی ہے کہ بچہ مجھے امی کہے گا تو لوگ مجھے جو بڑی عمر کی سمجھیں گے، یعنی ماں بننے کے بعد بھی میں 18 سال کی معلوم ہونا چاہیے۔ یاد رکھو یہ ظلم ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزو، اللہ کے غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ کے بدلے میں اللہ اس کو ایک نئی جان کو نئی زندگی دینے کا ثواب عطا فرماتا ہے، ایک جان کو نئی زندگی دینے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جب عورت اپنے بچے کو دودھ پلا کر دودھ مکمل کرتی ہے تو فرشتہ آ کر اس کی پیٹھ ٹھوک کر کے کہتا ہے جا اب نئے اعمال شروع کر، کیونکہ اللہ نے تجھے گناہ سے ایسے پاک کر دیا جیسے تو ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے بچوں کو اس کا دودھ نہ پینے دو۔ ہاں اگر کوئی بیماری ہو، واقعی کوئی مجبوری ہو، دودھ نہیں آتا ہو تو بات الگ ہے، لیکن اگر اللہ سینے میں غذا دے رہا ہے تو اپنا دودھ پلاؤ، اور دودھ پلاتے وقت کانوں میں ایئر فون نہیں ہونا چاہیے، دودھ پلاتے وقت نظر جو ہے وہ ٹی وی سیریل پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب دودھ پلاؤ تو درود شریف زبان پر ہو، جب دودھ پلاؤ نعت مصطفیٰ زبان پر ہو، جب دودھ پلاؤ ہو سکے کہ باوضو ہو، کوشش کرو باوضو رہو، اور باوضو نہیں رہ سکتی کم سے کم درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھو، نعت شریف پڑھو۔ اس کے اثرات آپ کے بچوں پر ہوں گے اور آپ کے بچوں کو پوری زندگی انشاءاللہ اس کی برکتیں کام آئے گی۔ میری بہنوں ساتھ ہی ساتھ میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ بچوں کو دادا دادی کا ادب بتاؤ، بچوں کو چچا چچی کا ادب بتاؤ، بچوں کو خالہ خالو کا ادب بتاؤ، بچوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا مت کرنے دو، ان کے سامنے بچوں کے سامنے یاد رکھو ہر میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ جھگڑا نہیں ہوتا، ہر میاں بیوی میں ہوتا ہے جھگڑا، یہ گھر کی کہانی ہے، ہر گھر کی کہانی ہے، لیکن اپنے بچوں کے سامنے نہ لڑو، کیونکہ جب بچوں کے سامنے ماں باپ لڑتے ہیں تو بچے جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، بچے مایوس ہو جاتے ہیں، بچے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ صبر کرو، شکوے نہ کرو، تم شکوے کرو گی بچے اور بچیاں بھی شکوے سیکھیں گے۔ شکر کا ذوق پیدا کرو، شکر کا شوق پیدا کرو۔ جانتی ہے میری بہنوں یہ اولیاء اللہ اتنے نیک تھے، آج آ کر بات وہیں آتی ہے، سب سے بڑا مرشد کا رول اگر کسی نے ادا کیا ہے تو وہ ماں ہے۔ جانتی ہے میری بہنوں آپ آج بچے چھوٹی چھوٹی چیز پہ شکوے کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، لیکن حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں فاقے کرنے کی لذت تو مجھے میری ماں نے سکھایا۔ فاقہ کسے کہتے ہیں؟ بھوکے رہنا، بھوکے رہنا۔ فرماتے ہیں ہمارے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہوتا لیکن کبھی شکایت نہیں ہوتی۔ کیوں شکایت نہیں ہوتی؟ کہ جب ہمارے گھر میں فاقہ کشی ہوتی تو ماں یہ نہیں کہتی کہ آج فاقہ ہے، ماں یہ نہیں کہتی کہ آج فاقہ ہے، بلکہ جب فاقہ کشی کی نوبت آتی تو ماں کہتی بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ تو ماں کا یہ جملہ اتنا لذیذ لگتا، کھانے میں وہ لذت نہیں آتی جو ماں کے اس خوبصورت جملے میں لذت آتی ہے کہ بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ اور جب کہیں دن تک
گھر میں کھانا ہوتا تو دل چاہتا ماں یہ کب کہے گی کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. تو میں اپنی امی سے پوچھتا ہوں, امی یہ بتاؤ ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے, ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, خدا کے لیے اگر آپ نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی, یعنی ان میں اللہ کا خوف, نماز کی عادت, باوضو رہنے کی عادت, دین مذہب اور مسلک ان کو نہیں سکھایا, تو جیسے آج کی بوڑھی عورتیں اور بوڑھے مرد رو رہے ہیں اولاد بگڑنے کی وجہ سے, آپ بھی رو سکتی ہے. کہنے والوں نے کہا, ایک عبرت کی بات لکھی کہ ایک نوجوان کو چوری کی وجہ سے اتنی چوری کی کہ چوری کرتے کرتے وہ بڑا چور اور ڈاکو بن گیا. تو حکومت نے سزا سنائی, اس کو پھانسی دے دی جائے. یہ اتنا بڑا چور بن گیا ہے کہ اس کے چور ہونے کی وجہ سے ملک کو خطرہ ہے, اس لیے اس کو پھانسی دے دو. جب پھانسی دیتے وقت تو اس کی آخری خواہش پوچھی گئی, آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا ماں سے ملنا چاہتا ہوں. لوگوں نے سوچا چور بڑا ہے لیکن ماں کا ادب کرتا ہوگا. ماں کو لایا گیا تو اس نے ماں کا کان نوچ لیا. تو لوگوں نے اس کو سرزنش کی, تانا دیا, بدبخت, مرتے وقت بھی ماں کو دکھ دے رہا ہے. کہا یہ میری پھانسی کا اگر کوئی ذمہ دار ہے تو یہ میری یہی ماں ہے. جب میں نے بچپن میں چھوٹی موٹی چوریاں کی تھی تو اس وقت میں اپنی ماں کی اسی کان میں آ کے کہتا تھا میں نے پیسے چرائے, میں نے سامان چرایا, میں نے یہ چرایا وہ چرایا. تو اس وقت میری ماں مجھے کہتی تھی جا لے جا کر کے چھپا دے. کاش اگر میری پہلی چوری پر میری ماں نے مجھے تماچا مار کر کے روک دیا ہوتا تو میں اتنا بڑا چور نہ بنتا. میری بہنوں, بچوں کی غلطیوں کو نظر انداز مت کرو. یہ سوچ کر کہ ابھی تو یہ بچہ ہے, گالی دے رہا ہے بچہ ہے, گانا گا رہا ہے بچہ ہے, ناچ رہا ہے بچہ ہے, نہیں بلکہ اسے روکو. اور یہ بھی بات آپ کو بتا دوں, اپنے بچوں کو بد دعا مت دو, اپنے بچوں کو بات بات پہ ڈانٹو مت, اپنے بچوں کو مارو مت. نہ ان کو مارنے کی عادت ڈالو, نہ ان کو ڈانٹنے کی عادت ڈالو, نہ ان کو بد دعا دو. یاد رکھنا بد دعا تو کبھی مت دینا, کبھی مت دینا, کبھی مت دینا. اس لیے کہ ماں باپ کی دعا بھی فوراً قبول ہے اور ماں باپ کی بد دعا بھی فوراً قبول ہے. میری بہنوں, تم اپنی اولاد کو غصے میں کہتی ہو مر جا اور تباہ ہو جا اور برباد ہو جا, یاد رکھنا ماں نے کہا تو یہ جملہ کبھی نہ کبھی ضرور اثر کرے گا. ایک بہت بڑے مفسر قرآن ہے علامہ زمخشری, آخری عمر میں بہت بڑے عالم تھے, محدث تھے, مفسر تھے. آخری عمر میں زمخشری کا پیر ٹوٹ گیا تھا. یہ بات سن لو, بچوں کو دعا دو, غصے میں بھی دعا دو, نافرمانی پر بھی دعا دو, نافرمانی پر بھی دعا دو, بد دعا کبھی مت دو. علامہ زمخشری کا آخری عمر میں پیر ٹوٹ گیا تھا. زمخشری سے کسی نے پوچھا علامہ یہ بتائیں اتنے نیک پرہیزگار متقی ہو, آخر عمر میں آپ کا پیر ٹوٹ گیا. فرماتے ہیں ماں کی بد دعا کے نتیجے, یہ میری ماں کی بد دعا کا اثر ہے. لوگوں نے پوچھا آپ جیسا عالم, آپ جیسا محدث, آپ جیسا مفسر, ماں کی بد دعا کیسے لے لی آپ نے, اور آپ کی ماں نے آپ کو بد دعا کیسے دے دی؟ تو زمخشری کہتے ہیں بد دعا کے پیچھے واقعہ اور بیک گراؤنڈ پس منظر یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں چھوٹی سی چڑیا لایا. آج کل تو بچے موبائل سے کھیلتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا سے کھیلتے ہیں, لیکن اس وقت کے بچے چڑیا اور پرندے لے کر کے آتے تھے, اس سے کھیلتے تھے. تو علامہ زمخشری کہتے ہیں کہ میں چھوٹی سی چڑیا لایا, اس کے پیر میں نے ڈورا باندھ دیا اور ڈورا باندھ کر کے میں چڑیا کو چھوڑ دیتا, وہ اڑتی, پھر میں ڈورا پکڑ کے کھینچ لیتا, پھر چڑیا میرے پاس آتی, پھر چھوڑ دیتا, پھر ڈورا پکڑ کے کھینچ لیتا, چڑیا میرے پاس آتی. اتفاق سے ایسا ہوا کہ اب کی بار میں نے جو چڑیا کو چھوڑا تو چڑیا گھونسلے میں جا کر کے بیٹھ گئی, اور بیٹھ گئی تو اس نے اپنے پیروں کے پنجوں سے گھونسلے کی لکڑیوں کو پکڑ لیا. میں کھینچتا رہا حتیٰ کہ میں نے زور سے کھینچا. جب ڈورا آیا تو ڈورے میں چڑیا کا کٹا ہوا پیر آ گیا, اس کا پیر ٹوٹ گیا اور پیر آ گیا. میری ماں نے دیکھا اور غصے میں کہا کہ تو نے چڑیا کا پیر توڑا, جا اللہ تیرا پیر توڑے.
تو کہا زندگی میں تو یہ پیر کبھی نہیں ٹوٹا، لیکن ماں کی بددعا کا اثر آخری عمر میں آیا کہ میرا پیر ٹوٹ گیا۔ اس لیے میری بہنوں، اپنے بچوں کو کبھی بددعا نہ دو، بچیوں کو کبھی بددعا نہ دو، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، بدبخت، یہ سب نہیں، بلکہ ان کے لیے ہمیشہ دعا کرو۔ آپ کا ایک جملہ اس کو تباہ بھی کر سکتا ہے، اور آپ کی ایک دعا اس کو ترقی کی منازل پر بھی لے جا سکتی ہے۔ اور اپنے بچوں کی مزید کیسے تربیت کرنا چاہیے، SDI چینل پر حضور امیر سنی دعوت اسلامی کے بیانات ہیں، اس کو دیکھ لیں۔ حضور مفکر اسلام کے بیانات